अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये न्यूज़ शो जारी रहेगा। हस्ब मामूल आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के 70 बरसों में जमहूरियत उस कदर मुस्तहकम नहीं हुई जितना इसे होना चाहिए था, मुबस्सिरीन की राय। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। पाकिस्तान में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में चीन के नायब वजीर आज़म की शिरकत। आइन की पासदारी जरूरी है, सदर ममनून हुसैन का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। जनूबी एशिया। कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की अमवात पर रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और बैनुल-अक़वामी खबरों में ये रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सफेद फार्म नस्ल परस्तों की मजम्मत न करने पर मुल्क भर में तनकीद का सिलसिला जारी है, जबकि व्हाइट हाउस ने इतवार के रोज एक बयान में ट्रंप के रद्द-ए-अमल का दिफा किया है। मैं हूँ बेहज़त चलानी। इस रिपोर्ट की तफसील थोड़ी देर में। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान आज अपनी आज़ादी की 70वीं सालगिरह मना रहा है। हम अपने तमाम पाकिस्तानी सामीन को इस पर मुबारकबाद देते हैं। और सदर पाकिस्तान ने दारुल हुकूमत में कौमी परचम लहराने की एक तकरीब के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो आइन के तहत मुत्तहिद हो जाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट हमें दी है मोहम्मद इश्तियाक ने। पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब पीर की सुबह इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में हुई। ये तकरीब पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक्किद की जानी थी, लेकिन मौसम की खराबी के सबब इसे कन्वेंशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीन के नायब वजीर आज़म वोंग यांग थे, जो जश्न आज़ादी की तकरीबात में शिरकत के लिए बतौर ख़ास इतवार को इस्लामाबाद पहुँचे थे। परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममनून हुसैन ने मुल्क में मौजूदा निज़ाम हुकूमत से मुतालिक उठने वाले सवालात का जिक्र करते हुए कहा कि हालात का बारीक बीनी से अगर जायजा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि हमारी कौम का मिजाज जमहूरी और पार्लिमानी है। उन्होंने कहा कि कौम और कायदीन को जल्दबाजी में किसी नई राह का मुसाफिर बनने की बजाय माजी के तजर्बात से सीखने की जरूरत है। मैं ये वाज़ेह कर देना जरूरी समझता हूँ कि कशीदगी के माहौल में अगर जोश पर होश गालिब न आया तो आज हम जिस इक़्तिसादी आहिया का ख्वाब देख रहे हैं वो तशनाए तकमील रह जाएगा और कौम उस तसाउल पर हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं पूरी कौम, ख़ासतौर पर तमाम जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो अपनी रंजिशों और गिले शिकवों पर काबू पाकर खालिसतन कौमी मफाद में आईन पाकिस्तान पर मुत्तहिद हो जाएं। यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक खुसूसन अपने हमसायों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुस्बत और तामीरी ताल्लुकात चाहता है। वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अक़वाम आलम की ये जिम्मेदारी है कि वो इस खित्ते में तमाम तनाज़ात खुसूसन कश्मीर के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के जरिए निकालने पर जोर दें और पायदार अमन की राह हमवार करें। दरियासना यौम आज़ादी के मौके पर इस्लामाबाद में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने एक एयर शो का एहतमाम भी किया, जिसमें तुर्की और सऊदी अरब की फ़िज़ाई टीमों ने भी हिस्सा लिया। इस एयर शो को देखने के लिए आने वालों में से बाज़ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। बेसिक हमारे मुल्क से अगर करप्शन का खात्मा हो जाए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि सब मसले हल हो जाएंगे। और ये बच्चों को दिखाने के लिए आए हैं कि 14 अगस्त को कैसे अजीम जज्बे और जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए। हमें काफ़ी बेहतरी आई है अमन और अमान की। अगर मजीद बेहतरी आई तो ये मुल्क बड़ी तेज़ी से आगे तरक्की करेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। एज अ यूथ हमें पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। हम लोग भी ये है कि हम लोग ये सोचते हैं हम यहाँ से पढ़ के बाहर चले जाएं, बाहर जाके बाहर के कंट्रीज़ में सर्व करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने मुल्क को सर्व करना चाहिए ताकि हम इसको आगे से आगे लेके जा सकें। जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल हुकूमतों के अलावा पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में परचम कुशाई की तकारीब हुई। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
پاکستان کی آزادی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت میں تبدیلیوں کے باوجود پاکستانی جمہوریت اب بھی کمزور ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں جمہوری نظام ملک میں قدرے بہتر ہوا ہے اور آج پاکستان کو ہمیشہ کے مقابلے میں زیادہ جمہوری کہا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے یہ تجزیاتی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ناصر محمود نے۔ پاکستان کو معرض وجود میں آئے 70 برس مکمل ہو گئے، لیکن اتنا وقت گزرنے کے باوجود مبصرین کے خیال میں ملک میں جمہوریت اتنی توانا نہیں ہو سکی جتنا اس قدر عرصے میں اسے ہونا چاہیے تھا۔ 70 سالہ تاریخ میں 30 برسوں سے زائد عرصے تک پاکستان میں فوجی آمریت کا دور رہا اور اس دوران قلیل وقفوں پر محیط جمہوری ادوار میں ماسوائے گزشتہ دور حکومت کے کوئی بھی منتخب حکومت یا پارلیمان اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہیں کر سکی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ قیام پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے، جس میں اگر جمہوری عمل کو پورے طریقے سے چلنے دیا جاتا تو حالات مختلف ہوتے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کے پہلے 10 سالوں کو دیکھا جائے تو مکمل سیاسی عدم استحکام نظر آتا ہے، جس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان کا 10 سالہ دور آمریت آیا، لہٰذا اس دوران سیاسی جماعتوں کو پوری طرح موقع نہیں ملا۔ لیکن مظہر عباس کے خیال میں اس میں کسی حد تک قصوروار سیاسی جماعتیں بھی ہیں۔ کبھی بھی جو سیٹل ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک موقع بھی نہیں ملا، اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنے آپ کو جمہوری بنانے کی طرف آگے ہی نہیں بڑھے، بلکہ ان سازشوں کا حصہ بنے رہے کہ جن سازشوں کے تحت جمہوریت کو کمزور کیا گیا۔ سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ ملک میں رائے دہندگان کی بھی مناسب تربیت نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے وہ سیاسی جماعتوں کے منشور یا نظریات کی بجائے شخصیات کو ہی ووٹ دیتے آئے ہیں، اور جمہوری قوتوں کے غیر جمہوری طاقتوں سے مقابلے نے بھی جمہوریت کو پوری طرح پنپنے کا موقع نہیں دیا۔ ہم ایک پسماندہ معاشرہ ہیں اور ہمارے ہاں تعلیم کی وہ سطح نہیں ہے جہاں پہ ووٹر اور رائے دہندگان اور عوام اپنے رہنماؤں کا انتخاب شعوری طور پہ کریں۔ تاہم مبصرین مختلف بحرانوں اور اتار چڑھاؤ کے باوجود حالیہ برسوں میں جمہوریت کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور ان کے خیال میں ماضی کی نسبت ملک میں جمہوری عمل قدرے بہتر ہوا ہے۔ اس میں متحرک ذرائع ابلاغ اور سرگرم سیاسی و سماجی حلقوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جن کی وجہ سے مخالفت کے باوجود بات کہے اور سنے جانے کا رویہ فروغ پا رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں نسبتاً جمہوری حوالے سے بہتر ہوئی ہیں، اور آج بھی اگر نواز شریف صاحب گئے ہیں بحیثیت وزیر اعظم تو حکومت اپنی جگہ کسی نہ کسی حوالے سے قائم ہے، پارلیمنٹ اپنی جگہ سے موجود ہے۔ حالیہ برسوں میں متعدد مواقع پر سیاسی بدامنی کے باوجود ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس عزم کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ وہ کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے ملک میں نظام جمہوریت کو ختم کرنے کی ہرگز حمایت نہیں کریں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ سابق امریکی سفیر رابن رافیل اور امریکی اسکالر مارون وائنبام نے پاکستان کی یوم آزادی پر ہمارے ساتھی ندیم یعقوب سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ۔ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی آتی ہے، فوجی اور سویلین قیادت کے درمیان طاقت کے توازن کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ سابق امریکی سفیر رابن رافیل کہتی ہیں کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ کبھی سویلین حکومتیں نہیں رہیں، لیکن ریاستی ادارے پہلے کے مقابلے میں اب قدرے مستحکم ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ پاکستان میں فوج سب سے مضبوط ادارہ ہے اور رہا ہے، مگر میں نے پچھلے 1-2 اشروں میں دیکھا ہے کہ فوج اور سویلین قیادت کے تعلقات میں توازن آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردوں کے خلاف جنگ اس کی بڑی وجہ ہے، اور دوسرا قیادت کی منتقلی میں تسلسل ہے۔ میرا خیال ہے کہ سویلینز تھوڑا سا حاوی ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں اور فوج اس سے ناخوش نہیں۔ کئی اشروں سے جنوبی ایشیائی امور پر کام کرنے والے امریکی مصنف اور تجزیہ کار مارون وائنبام انتہا پسندی کو پاکستان کی بقا کے لیے بڑا چیلنج قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کو آج بالخصوص جو چیلنج درپیش ہے وہ انتہا پسندی ہے۔ سویلین اور فوجی قیادت کو یہ تسلیم کرنے میں کچھ وقت لگا کہ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے اس کی شدت کا اندازہ لگانے میں کچھ غلطی کی ہے۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ شدت پسند گروپ
اب پاکستان کے آئینی اور جمہوری نظام کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. Do present an existential threat. یہ تھی ندیم یعقوب کی گفتگو امریکی اسکالر وائن وارم سے اور سابق امریکی سفیر رابن رافیل کے ساتھ. نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پاکستان کی آزادی کی 70ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے قائم مقام ہائی کمشنر سید حیدر شاہ نے نئی دہلی پر زور دیا ہے کہ وہ ایک پرامن بر صغیر کے لیے اسلام آباد کے ساتھ مل کر کام کریں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ. نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی پاکستان کا 70واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. اس موقع پر پاکستان کے کارگزار ہائی کمشنر سید حیدر شاہ نے پاکستان کے قومی ترانے کی دھن پر اپنے ملک کا پرچم لہرایا اور بھارت سے اپیل کی کہ وہ پرامن بر صغیر کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے. اس تقریب میں پاکستانی شہریوں، ہائی کمیشن کے عہدیداروں اور پاکستان کی مسلح افواج کے نمائندوں اور دیگر لوگوں نے بھی حصہ لیا. خیال ہے کہ بھارت بھی خطے میں قیام امن کے لیے وقتاً فوقتاً پاکستان سے اپیلیں کرتا رہتا ہے. سید حیدر شاہ نے تقریب کے دوران پاکستان کے صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے پیغامات پڑھ کر سنائے، جن میں کہا گیا کہ 21ویں صدی میں دنیا کے سامنے سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی ہے. پاکستان اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور عالمی امن کے لیے کام کر رہا ہے. سید حیدر شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس وقت جبکہ پاکستان اپنا یوم آزادی منا رہا ہے، ہم بھارت کے عوام کو بھی ان کی آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس خطے اور دونوں ملکوں میں امن قائم ہوگا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ دراصل اس خطے کے تمام لوگوں کو مل کر اسے ایک پرامن علاقہ بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے. اس موقع پر پاکستان ہائی کمیشن کے اسکول کی ایک طالبہ عمران سرور نے تقریر کی، جبکہ دوسرے بچوں نے قومی ترانہ گایا اور پروگرام پیش کیے. کارگزار ہائی کمشنر کی اہلیہ قلبہ شاہ حیدر نے اسکول کے اساتذہ اور بچوں کو تحائف اور انعامات تقسیم کیے. حیدر شاہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر قیام پاکستان کی 70ویں سالگرہ کی یاد میں کیک بھی کاٹا. ادھر واگھا اٹاری سرحد پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. اس سے قبل اتوار کے روز پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واگھا سرحد پر 400 فٹ کی بلندی پر 120 بائی 80 فٹ کا پاکستانی پرچم لہرایا تھا. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ یہ جنوبی ایشیا کا سب سے اونچا پرچم ہے. خیال ہے کہ بھارت نے مارچ میں اٹاری میں 360 فٹ کی بلندی پر بھارت کا ترنگا لہرایا تھا. بھارتی عہدیدار چاہتے تھے کہ اسے لاہور سے دیکھا جا سکے، لیکن جب اس کے رکھ رکھاؤ میں دشواری ہوئی اور تیز ہواؤں سے ترنگا پھٹنے لگا تو اسے اتار لیا گیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی. اور تاریخ میں پہلی بار آج نیو یارک میں واقع اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہال میں بھی پاکستان کی یوم آزادی کی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات کے لیے اسفر امام. یوم آزادی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں پہلی دفعہ منا رہے ہیں. یہ ایک تاریخی دن ہے، ایک لینڈ مارک ہے ہماری ہسٹری میں، اس لیے کہ یہ ہماری 70th اینیورسری بھی ہے ہماری انڈیپینڈنس کی. ہم نے یہاں 190 سے زیادہ ممالک کے نمائندے اور ان کے ایمبیسڈرز کو بلایا ہے، اور ساتھ ڈپٹی سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کی بھی تشریف لائیں گی ایز اے اسپیشل چیف گیسٹ. یہ تھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی، جو اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ دنیا کے اس سب سے بڑے پلیٹ فارم پر پاکستان کا تعارف پہلی بار پیش کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی دنیا کی پارلیمنٹ تصور کی جاتی ہے، جہاں دنیا بھر کی قیادت جمع ہوتی ہے. اس پلیٹ فارم پر یوم آزادی کی اس تقریب میں پاکستانی ثقافت کا اظہار ہوگا، جو دنیا بھر میں پاکستان کی سافٹ امیج کو بہتر کرنے کا موجب بھی بن سکتا ہے. ملیحہ لودھی مزید کہتی ہیں، یہ ایک ورلڈ سٹیج ہے، بلکہ یہ جو ہال ہے جہاں میں اس وقت کھڑی ہوں، جہاں پر یہ میوزیکل کانسرٹ ہوگا، یہ دنیا کا پارلیمنٹ سمجھا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ورلڈ سٹیج پہ پاکستان کی موسیقی، پاکستان کی میوزک کو لے کے آنا، پاکستان کو پروموٹ کرنا، پاکستان کی سافٹ امیج اور پاکستان کی سافٹ پاور کو پروموٹ کرنے والی بات ہے. اس میں ہم سب شامل ہیں کہ ہم پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج لے کے جائیں دنیا کے سامنے. اور اسی لیے ہم نے سچل اسٹوڈیو سے، جو لاہور میں ہے، ان کا جیز بینڈ جو ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی موسیقی سے، جو کہ ایک فیوژن ہوگا مغرب اور مشرق کے درمیان، اس فیوژن میوزک کے ذریعے ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان
ایک اینشنٹ سویلائزیشن ہے, ایک پرانی سویلائزیشن ہے, لیکن ایک نیا ملک ہے جس نے انڈیپینڈنس صرف 70 ایئرز اگو حاصل کی, لیکن ایک وائبرنٹ ملک ہے, اور اس کی موسیقی سے ہی پتہ چلے گا کہ ہم کتنا وائبرنٹ نیشن ہے. انہوں نے عالمی سفارتکاروں کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات کو بھی اس یادگار تقریب میں مدعو کیا ہے. اصفر امام, VOA اردو. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شارٹسویل میں مظاہرہ کرنے والے سفید فام نسل پرستوں کی مذمت نہ کرنے پر ملک بھر میں تنقید کا سامنا ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس نے سلسلے میں صدر کا دفاع کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سفید فام نسل پرستوں کی مذمت نہ کرنے پر ملک بھر میں تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ ان سفید فام نسل پرستوں نے ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں یونائٹ دا رائٹ یعنی دائیں بازو کو متحد کیجیے نامی ریلی کا اہتمام کیا، جو مہلک ثابت ہوئی۔ صدر نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کئی اطراف سے نفرت، عدم برداشت اور تشدد کا کڑا اظہار تھا۔ اس سے کچھ گھنٹے قبل سفید فام مظاہرین کے خلاف احتجاج کرنے والے اجتماع پر ایک گاڑی چڑھا دی گئی، لیکن ٹرمپ نے براہ راست ان انتہا پسند گروپوں کی مذمت نہیں کی جنہوں نے ہفتے کے روز اس احتجاج کا بندوبست کیا تھا۔ ان میں سے بیشتر ان کے حمایتی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا نسلی اقلیتوں، یہودیوں اور عورتوں کے خلاف باتیں کی ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اتوار کے روز کولمبیا کے دورے پر تھے اور انہوں نے کہا، I will say I take issue with the fact that many in the national media spend more time criticizing the president's words than they امریکہ did کے نائب صدر مائک پینس کہہ رہے ہیں کہ میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے اس حقیقت کا حوالہ دوں گا کہ قومی ذرائع ابلاغ میں متعدد ادارے زیادہ وقت صدر کو تنقید کا نشانہ بنانے پر صرف کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کو ہدف تنقید بنائیں جنہوں نے اس تشدد کی سازش تیار کی۔ ہمیں توجہ اسی پر مرتکز کرنا ہوگی جہاں سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ انتہا پسند گروپ ہیں جن کو عوامی بحث و مباحثے سے الگ کر دینے کی ضرورت ہے اور نفرت پھیلانے والے گروپوں کی اصلیت بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اتوار کے روز ایک بیان میں ٹرمپ کے رد عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ صدر نے ہر طرح کے تشدد، عدم برداشت اور نفرت کی مذمت کی ہے، اور بلا شبہ اس میں سفید فام نسل پرست، کے نیو نازی اور تمام انتہا پسند گروپ شامل ہیں۔ شارلٹسویل میں اتوار کے روز تشدد کا نشانہ بننے والوں کی یاد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ A tribute to a woman who actually now is a martyr, an unwilling martyr. She was murdered. ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں ہونے والی اس وجل تقریب میں شامل سیڈنا جولین کا کہنا ہے کہ اس ایک عورت کو خراج عقیدت پیش کرنا جو اب ایک شہید ہے، جسے دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، جن لوگوں نے ہماری کمیونٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کمیونٹی اب انتہائی افسوس اور دکھ میں ہے۔ ورجینیا ریاست کے پولیس اہلکار ایک ہیلی کاپٹر پر سوار اس احتجاج کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے۔ ہفتے کے روز پیش آنے والے تشدد کے ان واقعات سے پہلے ٹارچیں اٹھائے سفید فام قوم پرستوں نے جمعے کی رات کو ورجینیا کیمپس میں مارچ کیا اور جنرل رابرٹ ای لی کے مجسمے کے گرد جمع ہوئے۔ شہر میں بلدیہ نے اس مجسمے کو ہٹانے کے لیے ووٹ دیا تھا۔ اس اقدام کو امریکہ کے کئی شہروں میں کنفیڈریٹ کی یادگاروں کے خلاف سمجھا گیا۔ اس وقت سے شارلٹسویل سفید فام قوم پرستوں کے احتجاجی مظاہروں کا مرکز رہا ہے۔ بہجت چیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔